नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इन्न फ़िल जन्नति नहरुन इस्मुहु रय्यान अलैहि मदीनतुम मिन मरजान लहू अल्फ़ून अल्फ़ बाबम मिन ज़हबिन व फ़ुज़्ज़तिन लिहामिलिल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों, अल्लाह जल्ला शानहू ने इंसान की तख्लीक, इंसान को पैदा अल्लाह ने बड़े अहसन तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से और बहुत खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, और जिसका ज़िक्र फिर अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया, अपने कुरान पाक में भी फरमाया। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं, सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़ा, अल्लाह फरमाया मैंने तुझे नापाक नुतफ़े से तेरे अंदर ठहराया, तेरी माँ की कोख के अंदर। मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। फिर हड्डियाँ, फिर हड्डियों पे सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ा, हड्डियाँ, हड्डियों पर गोश्त, फिर रगों का निज़ाम, खून का निज़ाम, और फिर मैंने तुझे तेरी माँ के पेट में, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, पूरे 9 माह रखा। वहाँ तुझे मैंने ग़िज़ा पहुँचाई, वहाँ तुझे मैंने हवा, ऑक्सीजन पहुँचाई, और तू वहाँ 9 माह अपनी माँ के पेट में 7 अंधेरों में मैंने तुझे परवान चढ़ाया। अल्लाह जल्ला शानहू फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैंने बाहर आने का रास्ता दिया। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सबसे पहला एहसान दुनिया में आने के बाद मैंने तेरे ऊपर ये किया कि मैंने तेरे वालिदैन के दिल में तेरी मोहब्बत डाल दी, और मोहब्बत भी ऐसी डाली कि तू खाए नहीं वो खा नहीं सकते, तू पिए नहीं वो पी नहीं सकते, और अगर तू कभी बीमार पड़ जाए तो ऐसा लगे जैसे वो भी तेरे साथ बीमार पड़ गए। ऐसी मोहब्बत मैंने तेरे वालिदैन के दिल में डाली। ये मैंने दुनिया में आने के बाद सबसे पहला एहसान तेरे वालिदैन के दिल में तेरी मोहब्बत डालकर मैंने की। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, सारी मखलूक़ात, सारी दुनिया को, सारी मेरी जितनी मेरी नेमतें हैं, सारी नेमतें मैंने तेरी खिदमत में लगा दी। अल्लाह ताला फरमाया, फलों का निज़ाम तो तेरे लिए, फूलों का निज़ाम तो अल्लाह ताला फरमा रहे तेरे लिए, ज़मीन गल्ला उगाती तो तेरे लिए, ज़मीन सब्जियां उगाए तो तेरे लिए, ज़मीन फल दे तो तेरे लिए, और बकरी, गाय, भैंस तुझे गोश्त दें, तुझे दूध लें तो तेरे लिए, और मछली का गोश्त तेरे लिए, बकरा और मुर्गी, हर तरह का अंडों का निज़ाम, हर तरह का निज़ाम अल्लाह ताला फरमा रहे मैंने तेरी खिदमत में लगा दिया, और तेरी खिदमत करने में लगा दिया।
اور تو परवान चढ़ना शुरू हो गया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तू बढ़ना शुरू हो गया, मेरी नेमतें खाता रहा, मेरी नेमतें इस्तेमाल करने के बाद तू बढ़ना शुरू हुआ, तेरी ग्रोथ होनी शुरू हुई और 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल तू जवानी बढ़ने लगा और एक वक़्त अल्लाह ताला शान फरमाते हैं ऐसा वक़्त आया कि तेरी तू जवानी में बढ़ गया, तू बेसहारा होके चलने लगे, ऐसे तेरा निज़ाम हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मैंने जवानी दी, तुझे मैंने आँखें दी, तुझे मैंने ज़बान दी, तुझे मैंने कान दिए, तुम्हें मैंने दिलो-दिमाग दिया और खूबसूरत जिस्म दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तू अल्लाह है मेरे बंदे तुमने मेरी नाफ़रमानी करना शुरू कर दी। एहसान तो ये था जिसने इतना कुछ तेरे लिए किया, तू फर्माबरदारी में झुक जाता, तू हर तरह मेरे आगे सर झुकाता। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैंने तुझे आँखें दी, तूने तूने इन आँखों से गलत देखना शुरू कर दिया। मैंने तुझे कान दिए, तूने इन कानों से रंडी का गाना सुनना शुरू कर दिया। और मैंने तुझे दिलो-दिमाग दिया, तूने लोगों के खिलाफ, मेरी मखलूक़ात के खिलाफ तूने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लड़ाई-झड़ाई, चुगली, फ्रॉड, धोखा, झूठ और ज़ुबान से तूने बकना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या एहसान का यही बदला है? क्या एहसान का यही बदला है कि मैंने तेरे लिए ये किया और तू ये मेरे लिए। फिर अल्लाह ने फरमाया, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ऐ मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ही नहीं। हालाँकि अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं ये बात कहने की। माँ-बाप को तो ज़रूरत होती है कि बच्चा को माँ की ज़रूरत और माँ को बच्चे की ज़रूरत, बाप को बेटे की ज़रूरत, बेटे को बाप की ज़रूरत, लेकिन अल्लाह को तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला इस मोहब्बत में देखो कैसे कह रहे हैं, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ऐ मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ही ना की। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने ये ज़िंदगी थोड़ी-सी दी, अल्लाह की फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुज़र जाए, ये टेम्परेरी दुनिया है, ये ख़त्म होने वाली दुनिया है। यहाँ किसी ने अल्लाह ताला फिर आगे फरमा रहे हैं, तो कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिह। ऐ मेरे बंदे, अगर मैं तेरा मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, अगर मैं तेरा सुनना वापस ले लूँ, तेरा देखना वापस ले लूँ, तेरा बोलना वापस ले लूँ, तेरा सूँघना, चलना, फिरना तेरा मैं वापस ले लूँ, तो कोई है जो तुझे मेरे सिवा सुनना दे सके, तुझे मेरे सिवा बोलना दे सके, तुझे मेरे सिवा देखना दे सके? फरमाया जब तुझे मेरे सिवा कोई देखना नहीं दे सकता, सुनना नहीं दे सकता, बोलना नहीं दे सकता, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे मेरी फिर नाफ़रमानी क्यों करते हो? हुँ? मेरे आगे सर क्यों नहीं झुकाते? मेरी नाफ़रमानी क्यों करते हो? ये अल्लाह ताला गिला कर रहे हैं इंसान से। मेरी माँ है मेरे बंदो मेरी नाफ़रमानी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया हदीस अता फरमाया इन्नी इज़ा उतीतु रज़ीतु। ऐ मेरे बंदो मेरी इताअत करोगे तो मैं राज़ी हो जाऊँगा। व इज़ा रज़ीतु बारकतु, मैं राज़ी होऊँगा तो बरकत दूँगा। वलैसा लिबारकती निहाया, फिर मेरी बरकत के दरवाज़े ही खुल जाएँगे। फिर मेरी की बरकत के दरवाजे खुल जाएँगे और मैं तू देखेगा मेरी बरकत, हर तरफ बरकत। इधर जब मेरी फर्माबरदारी करके तू ज़िंदगी गुज़ार के मेरे पास आएगा, तो फिर मैं तुझे जन्नत दूँगा, वो नेमतें दूँगा, वो जन्नत जहाँ देखो नेक लोग शराब पी रहे, वो जन्नत जहाँ उनको सोने के तख्तों पर बिठाया गया, फलों के गोशों को उनके लिए झुकाया गया, जाम शराब के, सलसबील के, बिलोरी जाम उनको पकड़ाए गए। अल्लाह ताला फरमा रहे एक मजलिस तू ऐसी देखेगा, इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा, काफूरी शराब जन्नती खुद पिएंगे। सराइयाँ फरिश्तों के हाथों में, हूरों के हाथों में होंगी और गिलास, कौब, अकवाब व अबारीक दस्ते वाले, बेदस्ते वाले, नीचे से पकड़ने वाले, ये जन्नतियों के हाथ में होंगे। हूरें फरिश्ते डालेंगे। वो शराब कैसी है? उसकी लज़्ज़त है लेकिन नशा नहीं है। उसकी लज़्ज़त है लेकिन बदबू नहीं है। वो पाक 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 शराब है। वो डालेंगे और तू खुद पिएगा। ये है पहला दर्जा। वो डालेंगे, हूरें डालेंगी और तू पी रहा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा, कफूरी शराब जन्नती खुद पिएंगे। ये है पहला दर्जा। और दूसरा दर्जा जो है अता फरमा रहे हैं, इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन काना मिजाजुहा ज़ंजबीला,
زنجبیل والی شراب پلائی جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ جو گلاس ہیں وہ فرشتوں کے حوروں کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور سرائیاں حوروں کے ہاتھوں میں ہوں گی، وہ خود ڈالیں گے۔ گلاس ان کے ہاتھوں میں، کوب، اکواب و اباریک، دستے والے، بے دستے والے، نیچے سے پکڑنے والے، وہ حوروں کے ہاتھوں میں ہوں گی، وہ ڈال رہی اور خود تیرے ہونٹوں کے لگا رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها زنجبیلا، زنجبیل والی شراب پلائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو مجھے زیادہ ہی راضی کر گیا، جو میری زیادہ فرمانبرداری کر کے زندگی گزار گیا، ان آنکھوں کو غلط دیکھنا دیا، ان کانوں کو غلط سننے نہ دیا، اور یہ زبان غلط نہ بولی، اور میرے احکامات حرام حلال کی تمیز کی، اور سود سے زندگی کو بچایا، حرام سے زندگی کو بچایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر میں وسقاہم ربہم شرابا طہورا، طہوری شراب اللہ تعالیٰ فرما میں خود پلاؤں گا اسے، میرا دست غیب تیرے ہونٹوں کو خود لگایا، کیا سما ہوگا، کیا وہ مزے کی زندگی ہوگی، کوئی غم نہیں ہوں گے، موت مر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے یا داؤد، اے داؤد میرے بندوں کو کچھ سنا۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے نا تو ایسی آواز تھی، پرندے بیٹھ جاتے تھے آ کے، ایسا ایک سکنہ سکینہ طاری ہو جاتا تھا۔ تو اللہ یا داؤد میرے بندوں کو سنا، تو پھر داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے، سارے مست ہو جائیں گے، ایسی آواز مست ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا یا محمد یا حبیبی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، تو میرے بندوں کو، آپ آئیں، آپ میرے بندوں کو سنائیں۔ پھر اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اور یہ امت سننے والی، ہمارے نبی سنانے والے، کیا سما ہوگا، کیا جنت بھی مست، لوگ بھی مست، سارے ہی مست ہو جائیں گے، ایسی ایسی آواز ہوگی کہ اللہ کے کلام کے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندوں کبھی ایسا سنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا، وہ بندے کہیں گے یا اللہ کبھی نہیں سنا۔ اللہ فرمایا اس سے بہتر سناؤں؟ یا اللہ اس سے بہتر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو اپنی آواز سنائے، اور یہ امت سننے والی، اور یہ امت سننے والی، اور اللہ تعالیٰ سنانے والے، کیا سما ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دکھاؤں گا، یا اللہ اس سے بہتر کیا؟ پھر اللہ کہا یا رضوان، اے رضوان جب پردہ تو ہٹائے میرے بندے، دیکھے تو صحیح، اپنے رب کو دیکھے تو صحیح۔ از لست دیدارش خسرو چتوا گفتن، سرداد و نجادادن ناداداری رخ یارے، ہر چیز کی انتہا، مزے کی انتہا، سرور کی انتہا، اور مدہوش ہونے کی انتہا ہو جائے گی۔ یہ امت دیکھنے والی، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھانے والی، اربوں سال خربوں سال گزر جائیں گے، یہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں، کیا مزے ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی تھوڑی سی ہے، ٹیمپریری زندگی ہے، گزر جانے والی زندگی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا مجھے راضی کر کے، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیروی کر کر اپنی زندگی گزار کر آجا، یہ ساری نعمتیں تیرے لیے، یہ ساری نعمتیں تیرے لیے۔ تو میں حدیث بیان کر رہا تھا، انی اذا اتیتو رضیتو، اللہ تعالیٰ فرمایا میری اطاعت کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوں گا تو پھر میں برکت دوں گا، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِ نِہَایَہ، پھر میری برکت کے دروازے ہی کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی اذا اسیت غضبت، میری نافرمانی کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہوں گا تو پھر میں لعنت برساؤں گا، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ الْحَدَایَا مِنَ الْوُلْدِ، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا تم ماں کے پیٹ میں ہوں گے تو میری لعنت تم پر برس رہی ہوگی، یہ 7 پشتوں تک لعنت، یہ نحوست چلتی ہے، بڑوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں اور 7 پشتوں تک یہ نحوست ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اللہ کی لعنت سے اور اس نحوست سے بچ جائیں، اور اپنی زندگی کو فرما برداری کے لے آئیں۔ یہ تھوڑا سا موقع ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، قیامت والے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا اہل النار، اے دوزخ والو، دنیا میں کتنی دیر رہ کے آئے؟ تو یہ کہیں گے یومن، کچھ کہیں گے یومن، کچھ کہیں نہیں 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 غلط کہہ رہے، بعد یوم، یا اللہ ایک یا آدھا دن رہ کے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، تم نے ایک یاد دن کی خوشیوں کو، ایک یاد دن کی شادیانوں کو، ایک یاد دن کی میری نافرمانی کی، آج میں تم سے ناراض ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پیپ خون وہاں اس کا انسان کا کھانا ہوگا، ان کا پانی ہوگا،
یہ تو بات کرتے ہوئے دل دہلتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اور اللہ کے دربار میں توبہ کر کے ایسی توبہ کریں کہ دوبارہ نافرمانی کی طرف نہیں، کسی پہ بہتان لگایا، کسی پر جھوٹ لگایا۔ میرے بھائی اور دوستو، جھوٹ سے، منافقت سے اجتناب کرو، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہ منافق آدمی حاویہ، میں پہلے بھی بیان میں بیان کرتا ہوں، میں اب بھی کر رہا ہوں، منافق کی اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین نشانیاں میں صحیح مسلم سے آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، 122 نمبر اور 118 نمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ ایک، وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اور وعدہ خلافی کرے گا، اور اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو بد کلامی، بد اخلاقی کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے، کسی پہ بہتان لگانا، کسی پر جھوٹ لگانا، اگر اس میں بھی یہ بات نہیں ہے، پھر بھی اس میں یہ بات لگانا، اس پہ جھوٹ لگانا، تو میرے بھائی اور دوستو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر تم سچے ہو گئے، سچے ہو کے کیا کر لو گے؟ سچے ہو کیا اللہ کے دربار میں تم جھوٹے ہو گئے؟ تو میں یا اپنے زمانے سے حیران ہوں، میں پریشان ہوں، میں اپنے زمانے 70 سال، 80 سال عمر، اور جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑی سی بھی اس کو حیا نہیں، شرم نہیں آ رہی، انسان جھوٹ بولی جا رہا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے سفید بالوں سے تیرے شرم آنے شروع، حیا آتا ہے، لیکن انسان تو مجھ سے حیا ہی نہیں کرتا۔ میں حیران ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 70 سال عمر، 65 سال، 90 سال، 100 سال کی عمر جھوٹ بولی جا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور منافقی میں میرے بھائیوں اور دوستوں، جہنم کے ساتھ سے میں نے پہلے ہی بتایا، جہنم، ہوتما، لظا، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، یہ منافقین منافقین ہوں گے، یہ حاویہ میں سب سے بری جہنم ہے، اس میں ہوں گے۔ جب اللہ جہنم کا دروازہ، جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے تو حاویہ کا دروازہ کھولتا ہے، اس میں سے جو آگ نکلتی ہے، جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، ایسی زبردست کالی آگ۔ منافق میں نے بتایا وہ جو اندر سے مسلمان نکل آئے، اور اندر سے مسلمان، اوپر سے مسلمان نکل آئے، اور اندر سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا منکر ہو، وہ ہوتا ہے منافق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے روکا، وہ حرام کھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے روکا، وہ جھوٹ بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ کی نافرمانی سے روکا، وہ نافرمانی کرے اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہلائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ منافق ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہم توبہ کریں، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، یا اللہ جتنی زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی، جتنے یا اللہ تیری نافرمانی کی، جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا، جتنا ان کانوں نے غلط سنا، میں بار بار توبہ پہ بھائیوں دوستوں بات کرتا ہوں کہ اللہ بڑے غفور و رحیم ہے، یہ وقت ہے، یہ موقع ہے، آج ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں، نہیں تو بعد میں کوئی موقع نہیں، مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا، پھر سزا جزا کی جگہ ہے، یہ دنیا کوئی حسب نسب کی جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی محل بنا لے، کوئی جو مرضی کر لے، یہاں آج میں مر گیا تو میرا سارا نظام ختم ہو گیا، میرا سارا۔ ایک صحابی ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، ان کے تین تین دوست ہیں انسان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، فرمایا آپ کہو، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک دوست وہ ہے جو رشتہ دار، اگر تم مر جائے گا یہ تیرے لیے روئیں گے، پیٹیں گے، اور تجھے اچھا کہیں گے، میرا باپ، میرا بابا، میرا ڈیڈی بہت اچھا تھا، میری والدہ بہت اچھی تھی، تیرے لیے روئیں گے لوگوں کے گلے کے لیے، اور تجھے دفنائیں گے۔ ایک دوست یہ پیچھے ہٹ جائیں، یہ رشتہ دار مرنے کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا دوست تیرا ہے مال، وہ تیرے زندہ تکر ہے، جب تک تو زندہ ہے وہ تیرا ہے، جب تو مر جائے گا، وہ تو بھی مرا ہی ہوگا، تو تیرے رشتہ دار اس کی تقسیم میں لگ جائیں گے، اور وہ بھی تیرا ساتھ چھوڑ گئے، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے، مال بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ تیسرا جو ہے وہ ہے عمل، روزہ رکھا، نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزاری، سنت کے مطابق زندگی گزاری، جھوٹ نہ بولا، بہتان نہ لگایا، منافقت نہ کی، حرام نہ کھایا، سود نہ کھایا، کسی کو دھوکہ نہ دیا، تو وہ ہے عمل۔ مسجد بنائی، صدقہ دیا، زکوٰۃ دیا، وہ ہے عمل، وہ جائے گا تیرے ساتھ۔ وہ کیا کہے گا؟ عمل کیا کہے گا؟ میں وحشت میں انس بنوں گا قبر میں تیری، تو تیرا قبر کی تنہائیوں کا میں تیرا ساتھی بنوں گا، اور تیرا دل بہلاؤں گا، اور تیرے لیے اندھیرے میں روشنی بنوں گا، اور تیرے سوالوں کا جواب بھی میں دوں گا۔ یہ عمل کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز ایک طرف ہوگی، روزہ ایک طرف ہوگا، حج ایک طرف ہوگا، زکوٰۃ ایک طرف ہوگی، اچھے اخلاق سارے اپنے اپنے خوبصورت شکلوں میں بیٹھے تیرا دل بہلا رہے ہوں گے، یہ ہے عمل۔
جو اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ مجھے راضی کر کے اعمال عمل کے مطابق زندگی گزار کے آ جا، میں تجھ سے بھی راضی ہو جاؤں، تجھے جنت دوں، اور یہ جو قبر کی زندگی، یہ محشر کی زندگی، یہ اعمال عمل تیرے کام آئے۔ میرے بھائی اور دوستو، کسی پہ بہتان لگانا، جھوٹ لگانا اور جھوٹ بولنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج اس زندگی سے توبہ کریں۔ جتنا معاملات میں، جتنے رشتہ داری میں، جتنے معاملات میں ہم نے نافرمانی کی ہے، اور جتنا کسی پہ بہتان لگایا ہے اور سچا ہونے کے لیے کسی کی خاطر جھوٹ بولا ہے، اللہ سے توبہ کریں میرے بھائی اور دوستو، نہیں تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اگر دنیا میں نہ برسی تو مرنے کے بعد تو اللہ نے سزا جزا دے دے گا اللہ۔ دنیا سزا جزا کی جگہ بھی نہیں ہے۔ یہاں 10 بندے مارتے ہو، ایک بندہ مار دے تو اگر اس کو پھانسی دے دے، ایک بندے کا حساب، باقی 10 بندے کہاں گئے؟ یہ سزا جزا کی جگہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو، اور لوگوں میں جوڑ پیدا کرو، لوگوں میں توڑ پیدا نہ کرو، لوگوں میں جوڑ پیدا کرو، لوگوں کے گھر بساؤ، لوگ اور اور عورتیں جو اپنے خاوندوں کی عزت کریں، اور مرد جو ہے وہ بھی اپنی عورتوں کی عزت کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے خاوندوں پہ یا کسی پہ بہتان جھوٹ میرے بھائی اور دوستوں مت بولیں یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اور سچا ہونے کے لیے کیا کرو؟ میں حیران ہوں کہ بزرگ آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک بزرگ آدمی جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اسے توبہ کریں۔ ایک جوانی میں توبہ اللہ کو بڑی پسند، بڑھاپے میں توبہ اللہ کو بڑی پسند۔ توبہ کر لیں، اللہ سارے معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اور منافق جھوٹ بولنے والا انسان، اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی برائی یہ ہے جس کو حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث کہہ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جب جھگڑ پڑے تو وہ بد کلامی کرتا ہے، گالی نکالتا ہے۔ فرمایا گالی، ایک مسلمان جو مسلمان کو گالی دیتا ہے، وہ بیت اللہ کو گرانا کم گناہ، اور ایک مسلمان کو گالی دینا اس سے بڑا گناہ، ایک مسلمان کی عزت پامال کرنا اس سے بڑا گناہ۔ اور گالی دینے والا اور بد اخلاقی کرنے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ فرمایا وہ قوم جو گالی گلوچ کا شکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جھوٹ سے اجتناب کریں، منافقت اجتناب کریں، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ہم تو جھوٹ بولنے گھبراتے، پتہ دل کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جھوٹ بول دیا، 1 منٹ میں جھوٹ بول دیا، ایک منٹ میں کسی بہتان لگا دیا، 1 منٹ میں کسی کی چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیا۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی ایسے نہیں چلے گی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ زندگی مرنے کے بعد یہ سارے پھر بندہ سوچے گا میں یا اللہ ایک دفعہ دنیا بھیج دے، اللہ تعالیٰ اب نہیں بھیجوں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، فرمایا ماں کے قدم میں جنت ہے۔ ماں کے قدم میں جنت کیوں فرمائی؟ کیوں کہا؟ کہ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت میں جنت ہے، اور والدین کی خدمت میں جنت ہے۔ یہاں تو لوگ ایسے ہیں، والدین کے خلاف، والد کے خلاف بھی کوئی نہیں، والد بیٹے کے خلاف بھی کوئی نہیں۔ 3 3 سال میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بیٹے نے باپ کو نہیں بلایا، باپ نے بیٹے کو نہیں بلایا، ہاں جی، اور باپ کے اخلاق دیکھو، اس نے بیٹے کو 3 سال نہیں ملایا، اور بیٹے کے اخلاق دیکھو، بیٹے نے باپ کو 3 سال نہیں ملایا۔ اس باپ کا جب اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا ریئیکشن ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا ریئیکشن ہے، تو باہر لوگوں کے ساتھ کیسا ریئیکشن ہوگا؟ جو اپنے بیٹے کو جس نے 3 سال نہیں ملایا، اتنا اس کا غصہ اتنا گندا، اس کا یعنی کہ اتنا اس کا لہجہ اتنا گندا، یعنی کہ ایک 70 سال 80 سال کا بزرگ، اس 70 65 سال کا بزرگ، اس نے 3 سال اپنے بیٹے کو نہیں بلایا، اور بیٹا بھی دیکھو، اس نے اپنے باپ کو 3 سال نہیں بلایا۔ فرمایا میری امت میں وہ شخص نہیں ہے جو میرے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، سب سے پہلے اپنے چھوٹے ہیں ان پر رحم کرو، اور وہ میری امت میں جو بڑوں کی عزت نہ کرے، تو بڑوں کی عزت اپنے بڑا ہونے کا فائدہ نہ اٹھاؤ جھوٹ بول کر، اور چھوٹوں پہ روب ڈال کر، یا چھوٹوں پہ بد اخلاقی کر کے۔ یہ اخلاق سب کے لیے ایک ہے، چاہے چھوٹی عمر ہے چاہے بڑی ہے، اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے، جو بڑا ہے اس کے لیے زیادہ اخلاق ہے، وہ چھوٹوں پر زیادہ شفقت کرے۔ یہ نہ کہ جھوٹ بول کے اس پہ پکا ہو جائے، جھوٹ بول کے یہ منافق جھوٹے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ زیادہ رو ڈالتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، اور بات کو سنتے نہیں بیٹھ کے، اس بات کو کرتے نہیں بیٹھ کے، یہ منافق کی نشانی ہے، جھوٹے بندے کی نشانی ہے، وہ بات نہیں کرے گا، رو ڈالے گا بس۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری بات جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دو، میں قرآن حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں کو۔ میری بات جو آپ کو بری لگتی ہے وہ سائڈ پہ رکھ دو، میں اس کی معذرت کرتا ہوں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، کس نے بتانا ہے ایک دوسرے کو؟
آگے والا زندگی بہت تلخ زندگی آنے والی ہے، اور شریف آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش ہوا رہتا ہے، چپ ہوا رہتا ہے، اور اپنی عزت جب اس کی عزت پامال کر ہی دی تم نے، سب کچھ کر ہی دیا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر تو تم وہ تمہاری عزت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اگر کسی سے عزت کروانی ہے تو اپنے اخلاق اچھے کرو، سمجھے؟ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ جب بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، اندر سے بندہ ٹوٹ جاتا ہے، خالی برتن ہوتا ہے، وہ زیادہ کڑکتا ہے، زیادہ روڑا ڈالتا ہے میرے بھائی اور دوست۔ اسے توبہ کرو میرے بھائی اور دوستو، اپنی زندگی کو بچاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے آئے۔ زیادہ روڑا ڈالتا ہے، بات نہیں سنتا، سمجھ نہیں آئی؟ یہ منافق کی اور جھوٹے انسان کی علامت ہے، جو قرآن حدیث میں بتائی، کو بات نہیں سنے گا، رولا ڈالے گا زیادہ، بات کو طے نہیں کرے گا، اپنے جھوٹ پہ اڑ جائے گا، اپنے جھوٹ پر اڑ جائے گا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وعدہ کرے گا تو غلط بیانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، اور لڑائی کرے گا تو بد اخلاقی، بد کلامی کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ نے تھوڑی زندگی دی ہے، اس پہ توبہ کریں ہم سب، عورتیں بھی توبہ کریں، مرد بھی توبہ کریں، ہم سب مل کر توبہ کریں، زندگی گزر جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے اخلاق کو، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے ماں باپ سے، جو بہترین مسلمان وہ ہے، بہترین مسلمان فرمایا وہ۔ تو ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ سوچیں، میں کس جگہ پہ ہوں؟ اب بندے کو پتا ہوتا ہے، جو غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، منافق، اس کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، جو سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، جو بھی کھا رہا ہے، اس کو پتا ہے اندر سے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ کچھ شیطان تسلیاں دیتا ہے، نفس تسلیاں دیتا ہے، کوئی بات نہیں، سب سارے کری جا رہے، کوئی بات نہیں، نفس تسلیاں دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مرنے کے بعد بہت بڑا عذاب ہے اس کا، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، اور اللہ معاف کرنے والے، جتنے مرضی گناہ کر لو، اللہ کہتے ایک دفعہ معافی مانگو، میں سارے معاف کر دوں گا، اور باقی نیک کام کرنے شروع کر دو، میں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا بعد میں۔ تو یہ انا، تکبر، یہ اندر سے ختم کریں، یہ اندر سے یہ انا تکبر بندے کو لے جاتی ہے قیامت والے دن، بد اخلاقی قیامت کا بندہ بڑی نمازیں، روزے، صدقے، زکات لے کے آئے گا، کسی بد اخلاقی کی، کسی بد اخلامی کی، تکبر کیا، اونچی بولا، بد زبانی، گالی دی، وہ ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور جب ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، ساری زندگی بعد، ساری زندگی کی نیکیاں بد اخلاقی کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ تو انسان سمجھتا نہیں ہے، ایک انسان جھوٹا، اور اوپر سے منافق، اور اوپر سے ماننے نہ، تو میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں کی داڑیاں بھی تھیں، جن کو سارا نماز پڑھتے تھے، زکات دیتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ منافق ہیں۔ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو چھوڑا تھا، نبی پاک نے حرام سے منع کیا، وہ حرام کھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع کیا، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، اور اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔